गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले। आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में हाजिर हैं। इंशाअल्लाह सवजल आज के सिलसिले में हम कर्ज और सूद से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत के फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कल क़यामत के रोज़ तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर आप सिलसिले में आखिर तक शामिल रहेंगे तो इंशाअल्लाह सवजल इल्म दीन का ख़जाना आपके हाथ आएगा। और सवाल की बड़ी अहमियत हुआ करती है, इससे मुताल्लिक़ एक रिवायत भी हम आपके सामने पेश करते हैं। एक आराबी ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कुछ सवालात किए थे, तो उन्होंने एक सवाल ये अर्ज़ किया आका की बारगाह में कि अल्लाह ताला का मैं फर्मा बरदार बंदा बनना चाहता हूँ। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के फ़राइज़ का एहतमाम करो, उसके मुती यानी फर्मा बरदार बंदे बन जाओगे। तो फ़राइज़ की अहमियत इसमें बयान की गई। अल्लाह ताला हमें फ़राइज़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये भी एक वसी मौजू है। फ़राइज़ में नमाज भी है, रोज़ा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, इसके अहकाम भी हैं। इंशाअल्लाह ताला आज हम सूद और कर्ज़ पर गुफ्तगू करेंगे। इब्तिदान में मुफ्ती साहब से अर्ज़ करूँगा कि हमें ये इरशाद फरमाएँ कि सूद और कर्ज़ की तारीफ़ क्या होती है, क्या होता है, ये हवाले से बताएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूद और कर्ज़ ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सही। सूद ये है कि अक़्द मुआवज़ा होता है, यानी कि एक अक़्द होता है, यानी मामला करते हैं दो अशख़ास और दोनों तरफ माल होता है। सही। यानी माल का माल के बदले तबादला होता है। सही। लेकिन इस माल के बदले तबादले में एक तरफ के माल में ज़्यादती होती है। ठीक। और इस ज़्यादती के बदले में इधर कुछ नहीं होता। सही। तो अक़्द मुआवज़ा में जब एक तरफ से ज़्यादती हो और उसके मुकाबिल इधर कुछ ना हो, सही, तो ये ज़्यादती सूद कहलाती है। ठीक। और सूद जो है वो ख़ास किस्म की जो है वो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, 6 चीज़ें तो ऐसी फरमा दी कि इनके साथ जब आप आपस में तबादला करेंगे तो इनको आप बराबर बराबर और हाथों हाथ ठीक है बेचें। इनमें सोना है, चांदी है, गंदम है, जौ है, नमक है और खजूर है। ठीक। और इन चीज़ों को यानी गंदम को गंदम के बदले में जब बेचेंगे, सही, तो ये अक़्द मुआवज़ा हो गया। ठीक है। अब एक तरफ जो है वो गंदम ज़्यादा है और एक तरफ कम है। ये जो ज़्यादती है, जब एक ही जिन्स से बै हो रही है, ज़्यादती जो है ये सूद करार पाएगी। ठीक। तो ये अक़्द मुआवज़ा हुआ कि दोनों ने गंदम का तबादला किया है, एक तरफ से गंदम ज़्यादा है और एक तरफ से कम है। और ये जो ज़्यादती सूद कहलाती है। फ़र्ज़ किया कि दो अशख़ास हैं, अब एक शख्स ये कहता है कि मेरे पास जो गंदम है वो रद्दी गंदम है, मुराद ये कि नाक़िस है। सही। और एक के पास आला क्वालिटी की गंदम है। सही। अब एक शख्स ये बोले कि मैं जो है वो आपको 20 सेर गंदम जो कि रद्दी है, नाक़िस है, वो आपको देता हूँ और इसके बदले में आप मुझे 10 सेर उम्दा गंदम दे दें। ठीक है। अब यहाँ गंदम का गंदम से तबादला हुआ। सही। दोनों तरफ से एक ही जिन्स है। सही।
اور ان کی جو یعنی کہ قیلی اعتبار سے بھی دونوں برابر ہیں. صحیح. یعنی اس میں ایک تو جنس کا اعتبار ہوتا ہے اور جنس کے ساتھ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ قیلی یعنی ماپ کر بکنے والی چیز ہے یا وزن والی چیز ہے. وزن الگ ہوتا ہے اور ماپ الگ ہوتا ہے. وزن تو یہ ہے کہ جیسے جو ہمارے ہاں معروف باٹ ہیں کہ بھئی 1 من 2 من 2 سے 10 کلو یہ وزن کے اعتبار سے ہے. اور ماپ کر یہ کہ کوئی جیسے پیمانہ ہوتے تھے، جیسے پہلے زمانے میں فرض کیا کہ پیالے کے ذریعے گندم ماپ کر دے دی، اور پہلے جو اس کے ایک مقداریں بنی ہوتی ہیں، سا جس کو سنا ہوگا، 1 سا 2 سا. ٹھیک. تو اب یعنی کہ دونوں ہم جنس ہوں اور پھر دونوں کے اندر یا تو قائل پایا جا رہا ہو یا وزن پایا جا رہا ہو. اب ان کا جب تبادلہ ہوگا، اب جو مثال دی تھی کہ جیسے ایک طرف سے 10 کلو گندم ہے، ایک طرف سے 20 کلو ہے، یہ تبادلہ ہو رہا ہے لیکن ایک طرف سے زیادتی پائی جا رہی ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو زیادتی ہے یہ سود قرار پائے گی، اگرچہ قیمت میں فرق ہے. اگرچہ قیمت میں فرق ہے. یعنی کہ جب جنسوں کا جنسوں سے تبادلہ ہو رہا ہے تو پھر اس میں عمدہ اور ناقص کو نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. یعنی جنس کے اعتبار سے یہ بھی گندم ہے، یہ بھی گندم ہے. تو چونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جب ان کے ساتھ تبادلہ کرو تو برابر برابر اور ہاتھوں ہاتھ کرو. یعنی ادھار بھی نہیں ہونا چاہیے، برابر برابر ہونا چاہیے اور ہاتھوں ہاتھ ہی ہونا چاہیے. تو اب اس میں جو کمی بیشی ہوگی یہ سود قرار پائے گی. ٹھیک ہے. بہت زبردست آپ نے تفصیلاً اس کا سود کے حوالے سے ارشاد فرمایا. قرض کے بارے میں قرض یہ ہے، قرض عقد معاوضہ نہیں ہے، قرض عقد تبرع ہے. ٹھیک ہے. تبرع کا مطلب احسان اور بھلائی والا. ٹھیک. یعنی کہ کسی پر احسان اور بھلائی کرتے ہوئے بغیر کسی معاوضے کے اپنی کوئی چیز اس کو دے دینا. صحیح. کہ وہ اس کو استعمال کرے. وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے اور پھر اسی کی مثل چیز جو مدت مقرر کی گئی ہے اس مدت کے اندر اس دینے والے کو لوٹا دے. صحیح. تو یہ قرض کہلاتا ہے. صحیح. کہ جیسے کسی نے فرض کیا پیسے لیے ہیں کسی سے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، تو اب اس حاجت مند اور ضرورت مند کو انہوں نے پیسے دے دیے. صحیح. اور ایک مدت طے کر دی کہ بھئی، یا مدت طے نہیں کی ہے کہ جب بھی چاہے یہ لے سکتا ہے، واپس کر سکتا ہے. تو اب یہ جو اس نے احسان اور بھلائی کرتے ہوئے سامنے والے شخص کو یہ رقم بطور قرض دی ہے، تو یہ اس کا تبرع کہلاتا ہے. یعنی اس کی طرف سے بھلائی اور احسان کہلاتا ہے کہ ایک حاجت مند انسان کو ضرورت کے وقت اس نے بغیر کسی معاوضے کے وہ چیز پیش کر دی ہے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ قرض کہلاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، سود اور قرض سے متعلق آپ نے سماعت فرمایا کہ سود اور قرض کی وضاحت پیش کی گئی ہے. مزید ہم یہ سوال کریں گے کہ قرض کیا ہر چیز کے اندر مطلب ممکن ہے یا اس کی بھی کوئی صورتیں پائی جاتی ہیں؟ قرض ہر چیز قرض کے طور پر نہیں لی دی جا سکتی. اچھا. قرض کے اندر چیز کا مثلی ہونا ضروری ہے. مثلی سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیز ہو کہ جو ماپ اور تول والی ہو. اچھا. یعنی جس کو ماپا جا سکتا ہو یا اس کو تولا جا سکتا ہو. ٹھیک ہے. یا پھر وہ عددی ہو، یعنی گن کر لی اور دی جاتی ہو. تو جو مثلی ہوگی یا عددی ہوگی. اور عددی بھی ایسی یعنی جو گن کر لی اور دی جاتی ہے، اس کے افراد میں زیادہ فرق نہ ہو. ٹھیک. یعنی کہ جیسے فرض کے انڈے ہیں، انڈے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے. تو یہ انڈے گن کر دیے جاتے ہیں، گن کر لیے جاتے ہیں. تو جو چیز گن کر دی اور لی جاتی ہے یہ عددی قرار پاتی ہے. ٹھیک ہے. تو قرض اس چیز کا لیا دیا جائے گا کہ جو مثلی ہو، یعنی ماپ والی ہو یا تول والی ہو، یا پھر عددی ہو، اور عددی ہو تو اس کے افراد میں زیادہ تفاوت یعنی فرق نہ ہو. ٹھیک. تو ان چیزوں کو قرض لیا اور دیا جا سکتا ہے. اور بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی ادائیگی قیمت کے ساتھ کی جاتی ہے. ٹھیک. جیسے فرض کے کسی کو زمین دی ہے قرض کے طور پر. اب قرض کے طور پر زمین دی ہے تو وہ تو اس قرض لینے والا مالک ہو جاتا ہے. اور وہ قرض لے ہی اس لیے رہا ہوتا ہے کہ اس کو اپنی حاجت میں استعمال کرے. ٹھیک ہے.
تو اب وہ جو مالک ہو گیا وہ اس کو بیچ کر اگر استعمال کر لیتا ہے تو اس جیسی کوئی دوسری زمین نہیں ملے گی. صحیح. تو اب اس کی جو لینا دینا ہوگا وہ قیمت کے ذریعے ہوگا. صحیح. تو اب یہ قیمی کہلاتی ہے, قیمتی چیز کہلاتی ہے, جس کا لینا دینا کا اعتبار اس کی قیمت کے اعتبار سے کیا جاتا ہے. صحیح. تو جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ ان کے لینے دینے کا اعتبار قیمت کے اعتبار سے کیا جاتا ہے, ان کا قرض لینا دینا درست نہیں ہے. صحیح. اور نہ وہ قرض لی جا سکتی ہیں نہ وہ قرض دی جا سکتی ہیں. ہاں اگر کوئی ان کو قرض دے گا تو قرض لینے والا مالک ہو جائے گا, لیکن جس طرح بائع فاسد میں کہ اگر ایسی خرید و فروخت کی ہے کہ جس میں کوئی ناجائز شرط پائی جا رہی ہے تو یہ بائع فاسد قرار پاتی ہے. اور بائع فاسد کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو دونوں فریق ختم کر دے. جس نے مبی یعنی خریدی جانے والی چیز ہینڈ اوور کی ہے, لے لی ہے, وہ یہ چیز بیچنے والے کو واپس کر دے, اور جس نے پیسے دیے ہیں وہ پیسے اپنے واپس لے لے. تو قرض کا بھی یہی حکم ہوتا ہے اس قرض کا کہ جس کا قرض لینا دینا درست نہیں ہے. صحیح. اس کا حکم یہی ہوگا کہ وہ واپس کرے اور اس میں تصرف نہ کرے. یعنی جس نے ایسی چیز دی ہے جس کا قرض لینا دینا درست نہیں ہے تو وہ اپنی چیز واپس لے لے. صحیح. اور یہ جو لینے والا ہے یہ اس میں مزید کوئی تصرف نہ کرے. صحیح. لیکن چوں اس لیے کہ اس کا قرض لینا دینا درست نہیں. مزید چل کے ناظرین قرض کے حوالے سے بھی مزید وضاحت ہو گئی کن چیزوں میں قرض مطلب ممکن ہے اور کس میں نہیں ہے. اچھا حضور ارشاد فرمائیں کہ فی زمانہ جب کوئی قرض لینے آتا ہے تو اس وقت تو بڑا وہ عارضی انکساری اور سارے معاملات ہوتے ہیں, لیکن جب اس کا دینے کا وقت آتا ہے تو بعض اوقات ملتا بھی نہیں ہے, گھر میں ہوتے ہوئے بھی منع کروا دیتے ہیں کہ بھئی میں گھر پہ نہیں ہوں. اس طرح کی بھی صورتیں معاشرے میں پائی جاتی ہیں. تو کیا قرض کے ساتھ تحفے کا بھی کوئی لنک ہے تاکہ وہ خوش رہے اور معاملہ بھی چلتا رہے؟ اس حوالے سے فرمائیں. مراد یعنی قرض سے پہلے تو تحفے کا تبادلہ نہیں تھا, لیکن جب قرض کا سلسلہ ہو گیا, اب جس کو قرض دینا ہے مقروض ہے نا وہ, تو اب جس نے قرض دیا تھا اس کو مطلب چائے بھی پیش کی جا رہی ہے, تو شربت بھی پیش کیا جا رہا ہے, تو کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے, اگر کوئی اس وجہ سے چھپ رہا ہے کہ وہ قرض کی ادائیگی کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے, صحیح, اپنی عزت کے خوف سے چھپ رہا ہے, اور ایسا تنگ دست ہو چکا ہے کہ اب قرض ادا کرنے جیسی اس کی مطلب استطاعت نہیں ہے, تو اس صورت میں قرض خواہ کے لیے شریعت نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اس کے خوشحال ہونے تک انتظار کرے. یعنی اس کو مہلت دے. صحیح. اور جب اس کے پاس آ جائے تو پھر اس سے مطالبہ کرے. اور یہاں مطالبہ کرنے والے کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ مطالبہ نرمی سے کرے. ٹھیک. بلکہ حدیث پاک میں نرمی سے مطالبہ کرنے کے اوپر کہ یعنی کسی نے کوئی چیز دینی ہے اس سے مطالبہ بھی نرمی سے کرنے کے جو ہے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایک شخص جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا, صحیح, وہ اپنے خادم سے کہا کرتا تھا کہ جب تو لوگوں کے پاس قرض وصول کرنے کے لیے جائے تو ان کے ساتھ نرمی کیا کر. صحیح. اور مطالبہ احسن انداز سے کیا کر. ٹھیک. تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ اس کے اوپر رحم فرمایا کہ جب یہ بندہ ہو کر میری مخلوق کے اوپر رحم کیا کرتا تھا تو یہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ میں اس کے اوپر رحم کروں. سبحان اللہ. تو یہ حدیث پاک کا مفہوم عرض کیا. ٹھیک. تو نرمی سے مطالبہ کرنے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر نرمی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ بھی نرمی اور احسان جو اس نے کیا ہے بندوں پر, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرماتا ہے. صحیح. تو اس لیے اگر کوئی اس لیے چھپ رہا ہے کہ ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس اب قرض خواہ کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر آسانی کرے. صحیح. اور اس کے خوشحال ہونے تک انتظار کرے. ٹھیک ہے. ایک پہلو تو یہ ہے, اور اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. صحیح. کہ بعض لوگ جو ہے وہ خواہ مخواہ ٹال مٹول کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ
ان کے پاس اتنے اثاثے ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا مال ہوتا ہے، وہ چاہیں تو بآسانی قرض کی ادائیگی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مطل الغنی ظلم، یعنی جو شخص غنی ہے اور وہ ٹال مٹول کر رہا ہے اپنے حق کی ادائیگی میں، تو یہ اس کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ صحیح۔ تو اب اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے، چھپ رہا ہے، اور جو قرض کا مطالبہ کر رہا ہے اس کو تنگ کر رہا ہے، دھمکیاں دلوا رہا ہے، تو اب یہ ظالم ہے۔ صحیح۔ یعنی ایک تو ادائیگی نہیں کر رہا، اس کا مطالبہ ہے وہ حق ادا نہیں کر رہا، صحیح۔ اور اوپر سے پھر کئی گناہوں کا ارتکاب بھی کر رہا ہے۔ صحیح۔ تو اس اعتبار سے اگر چھپ رہا ہے تو یہ ظالم ہے۔ اس کو چاہیے کہ جس طرح اس نے لیتے وقت جو ہے وہ نرمی والا پہلو اختیار کیا تھا، اپنی حاجت اور لجاجت بیان کی تھی، صحیح، تو اب بھی جو ہے وہ اگر ادائیگی میں تاخیر ہو رہی ہے تو سامنے آ کر اس کو احسن طریقے سے بتا دے کہ آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں، 2 دن میں، 4 دن میں، مہینے میں، 2 مہینے میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ صحیح، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اس کو ٹائم بھی مل جائے اور یہ گناہ گار بھی نہ ہو۔ اب اگر فرض کیا کہ جس نے قرض ادا کرنا ہے، صحیح، اب جو دوسرا پہلو تھا آپ نے پوچھا کہ تحفے تحائف دینے کا، صحیح، اب قرض جس سے لیا ہے اب اس کو اس لیے تحفے تحائف دے رہا ہے کہ وہ خوش رہے، صحیح، اور مطالبے میں جو ہے وہ نرمی کرے، تھوڑی تاخیر کر دے، یا پھر یہ ہے کہ دوبارہ قرض دے دے۔ صحیح، تو جس سے قرض لیا ہے اس کی دعوت کرنا یا اس کو تحائف دینا، اس کی فقہاء نے یہ صورتیں بیان کی ہیں کہ اگر اس کا پہلے سے اس کے ساتھ ایسا ہی تعلق تھا صحیح، کہ یہ اس کو تحفہ بھی دیا کرتا تھا اور اس کی دعوت بھی کیا کرتا تھا، صحیح، اور قرض لینے کے بعد بھی یہ اسی طرح اپنے معمول کے مطابق دعوت اس کی کر رہا ہے، صحیح، اور معمول کے مطابق جو پہلے دیا کرتا تھا تحفہ اب بھی اسی طرح دے رہا ہے، تو اب اس طرح کا تحفہ لینا اس شخص کے لیے جس نے قرض دیا ہے ناجائز نہیں ہے، صحیح، اگر معمول کے مطابق ہے۔ لیکن اگر اس کو شک ہے کہ اب یہ جو تحفہ ہے یہ مجھے قرض کی وجہ سے مل رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ تحفہ لینے سے اجتناب کرے۔ اور اگر قرض لینے کے بعد تحفہ تحائف کا سلسلہ زیادہ ہو گیا، صحیح، دعوتیں کرنے کا سلسلہ زیادہ ہو گیا، یوں کہ پہلے فرض کیا مہینے میں 1 مرتبہ دعوت ہوتی تھی، اب مہینے میں 2 دفعہ، صحیح، یا جو دعوت کا سامان تھا اب اس میں اضافہ کر دیا، صحیح، فرض کیا کہ پہلے 1 ڈش ہوا کرتی تھی، اب 2-3 ڈشیں ہیں، صحیح، تو اب یہ جو معاملہ ہے یہ شک والا پہلو ہے کہ یہ شاید اس لیے یہ کر رہا ہے کہ اس کو خوش رکھے۔ صحیح، تو اب اس شخص کا جس نے قرض دیا ہوا ہے اس کا ایسی صورت میں اس کی دعوتیں قبول کرنا سخت ممنوع ہے کہ اس سے بچے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کیوں بچے، وجہ اس کی یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ قرض کہ جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے۔ تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے قرض کے ذریعے اس مقروض سے نفع حاصل کر رہا ہے، تو اور یہ نفع کہیں سود والے زمرے میں نہ چلا جائے، تو اس لیے ایسی صورت میں ایسے شخص کو بچنا واجب ہے جبکہ اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ اسی وجہ سے دعوت ہو رہی ہے یا اسی وجہ سے اس میں زیادتی ہو رہی ہے۔ اور اگر پتہ نہ چلے، شک و شبے والی صورت ہے، تب بھی اس کو یہی کہا جائے گا کہ یہ اس سے بچے، ایسی دعوتوں سے اجتناب کرے۔ مدی چل کے ناظرین، قرض کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا کہ بعض صورتوں میں کھانے پینے کے معاملات بڑھ جاتے ہیں، تحفے تحائف کے سلسلے بڑھ جاتے ہیں، تو کتنا پیارا ہمیں اس کا جواب مل گیا کہ اگر پہلے سے سلسلہ چل رہا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور لیکن بعد میں اس میں بڑھوتری ہو گئی، یعنی بڑھ گیا، کھانے کی ڈشیں بڑھ گئیں، تحائف کا سلسلہ بڑھ گیا،
تو یہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ سود کے اندر کنورٹ ہو جائے، بدل جائے، بلکہ سود ہی ہو جائے گا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ پہلے سے اگر بڑھ گیا، اگر متعین ہو کہ ہاں یہ اس لیے قرض کی وجہ سے ہو رہا ہے تو سود ہو جائے گا، تو پھر یہ ناجائز صورت ہے۔ اگر متعین نہیں ہے، شک شبے والی بات ہے، پھر بھی بچنا بہتر ہوگا، پھر بھی بچنا بہتر ہوگا۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیں کہ زید اور بکر اس وقت یہ مدی چینل دیکھ رہے ہیں نا، میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں۔ زید کو تو ہم نے یہ مطلب تعلیم کی کہ بھئی آپ نرمی کریں قرض کے حوالے سے، یہ بکر جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے، بعض اوقات پتہ بھی چل جاتا ہے کہ پیسہ ہے لیکن یہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، مطلب کرائم بتا دیتے ہیں، تو کیا آپ زید زبردستی کوئی چیز اس کی ضبط کر سکتا ہے؟ گاڑی لے لے گھر میں سے، جی، جو چیز قرض دی ہے، صحیح، اگر جو چیز قرض دی ہے، اب اگر یہ اس کی اسی جنس کی چیز پر قدرت پاتا ہے، صحیح، فرض کیا کہ پیسے دیے ہیں، صحیح، قرض، اور یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس پیسے موجود ہیں، صحیح، تو اب یہ اس سے زبردستی بھی لے سکتا ہے۔ ٹھیک، اگر اسی جو قرض دیا ہے اسی کے جنس میں سے کوئی چیز ہے، صحیح، تو اس کو یہ زبردستی حاصل کر سکتا ہے۔ پیسے دیکھتا ہے کہ اس کے پاس موجود ہیں، تو اب یہ اس سے اگر زبردستی لے بھی لیتا ہے تو یہ اس کا ظلم نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنا حق واپس لیا ہے۔ ٹھیک، یعنی اگر مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے دیا تھا قرض، تو پیسے ہی لے گا جیسے آپ نے فرمایا جنس، تو کوئی دوسری جنس مثلا موٹر سائیکل لے لے 50,000 روپے کی، نہیں، اس میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اب اگر جو ہے وہ کوئی شخص بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، صحیح، تو تنبیہ کے لیے کسی معتمد آدمی سے رکوا لے، صحیح، یا یہ بولے کہ میں روک لوں گا، آپ میرا قرض دے دیں، صحیح، تو اتنی اجازت ہوگی، لیکن اس کے بدلے میں اس کو لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک، رشوت اور سود میں کیا فرق ہے؟ یعنی قرض کا آپ نے بتایا، سود کا بتایا، رشوت اور سود کا فرق؟ رشوت اور سود میں واضح فرق ہے۔ سود جو ہے وہ عقد معاوضہ ہوتا ہے، صحیح، یعنی دو چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک طرف سے زیادتی ہوتی ہے، صحیح، اور اس زیادتی کے مقابلے میں دوسری طرف کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، صحیح، تو یہ زیادتی سود کہلاتی ہے۔ اب جو رشوت ہے، رشوت یہ ہے کہ کسی کو اپنا کام بنانے کے لیے صحیح، کوئی رقم دے دی صحیح، کہ یہ میرا یہ کام کر دے، یہ عقد معاوضہ نہیں ہے، صحیح، بلکہ یہ اس لیے دے رہا ہے کہ یہ میرا کام کر دے، صحیح، تو اب یہ رشوت کہلائے گی۔ تو ہیں حکم کے اعتبار سے دونوں ناجائز اور گناہ ہیں، حکم کے اعتبار سے دونوں حرام، دونوں ناجائز اور گناہ ہیں، اگرچہ کہ سود کا حکم اس اعتبار سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے کہ قرآن و احادیث میں اس کی سخت وعید آئی ہے، ٹھیک، اور سود کو حلال جاننے والا کافر ہے، صحیح، اور جو حرام سمجھ کر بھی کرے تو وہ سخت فاسق و فاجر مردود الشہادہ ہے، یعنی ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور رشوت یہ بھی حرام اور ناجائز فعل ہے، اور بلکہ حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے اور لینے والا دونوں جہنم میں ہیں، تو سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ تو گناہ کے اعتبار سے دونوں کبیرہ گناہ ہیں، لیکن فرق ہے ان میں ان کی اصطلاحی تعریف کے اعتبار سے۔ اچھا، اگر کوئی شخص کسی کو ڈالر کی صورت میں دنیاوی کسی بھی کرنسی میں وہ قرض دیتا ہے، اور مطالبہ بھی یہی ہے کہ آپ نے واپسی بھی اسی انداز میں کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات کرنسی کی جو قیمت ہے اپ ڈاؤن ہوتی ہے، تو اس صورت میں اس میں دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب کسی کو قرض دیتے ہیں تو جب مطالبہ کرتے ہیں نا، تو اس وقت وہ مطالبے میں زیادہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ صحیح، جیسے فرض کیا کہ کسی نے 10,000 روپے 20 سال پہلے کسی کو قرض دیا تھا، صحیح، اب جب وہ 20 سال بعد لے رہا ہے تو اس کا نفس اس کو اس بات کے اوپر ابھارتا ہے، آپ نے تو 20 سال پہلے 10,000 دیے تھے، صحیح، 20 سال پہلے جو 10,000 کی ویلیو تھی وہ جو ہے وہ گویا کہ آج کل کے 1,00,000 کے برابر ہے، صحیح، تو اس لیے اس کا نفس اس کو ابھارتا ہے کہ تو اس سے یہ مطالبہ کر کہ مجھے اس وقت کی ویلیو کے اعتبار سے جو ہے مجھے 10,000 چاہیے، صحیح، اور اس وقت کے 10,000 آج کے 1,00,000 کے برابر ہیں، اس کا مطالبہ یہ ہوتا ہے۔
تو یہ ایک لاجک ہے، عقلی بات ہے کہ روپے کی قیمت کم ہو گئی ہے، صحیح، اس وقت 10,000 کی ویلیو تھی، آج کچھ بھی نہیں ہے. صحیح، لیکن جہاں تک شرعی بات ہے وہ یہ ہے کہ 10 سال پہلے اگر 10,000 روپے دیے تھے یا 100 سال پہلے 10,000 روپے دیے تھے، آج بھی وہی 10,000 روپے ہی وصول کرنے ہوں گے. صحیح، اس میں کمی زیادتی اس چیز کو دیکھتے ہوئے نہیں ہوگی صحیح، کہ جی اب جو ہے وہ ان کی ویلیو اب یہاں آج کی ویلیو کے اعتبار سے اس کو میچ کیا جائے، یہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو چیز دی تھی وہی چیز واپس کی جائے گی. ٹھیک، اب اگر کسی نے فرض کیا کہ 1 سال پہلے کسی کو $10 دیے تھے، صحیح، اب وہ $10 جو 1 سال پہلے تھے وہ فرض کیا کہ 1,000 روپے کے برابر تھے، صحیح، 100 روپے کا ڈالر تھا. اب جو ڈالر کی قیمت ہے فرض کیا وہ بڑھ گئی ہے، اب 105 کا ہو گیا. صحیح، تو لازمی بات ہے کہ اب اس روپے کے اعتبار سے اس کی ویلیو زیادہ ہو گئی ہے. صحیح، تو اب اس نے ڈالر دیے ہیں تو جو چیز دی ہے قرض بھی اسی کا مطالبہ کرے گا. صحیح، اب یہ بولے گا کہ مجھے $10 آپ دے دیں، صحیح، چاہے وہ 100 روپے کے ملے چاہے وہ 90 کے $1 ہو، اس کی پاکستانی ویلیو قیمت کا ہوگا اعتبار روپوں نہیں. کے اعتبار سے اعتبار نہیں ہوگا. آپ کو $10 دیے تھے صحیح، تو آپ $10 ہی واپس کریں. ہاں اگر دونوں راضی ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ $10 جو ہے وہ جو اس وقت کی موجودہ ویلیو ہے صحیح، وہ ادا کر دی جائے صحیح، تو وہ ادا کی جا سکتی ہے. صحیح، یعنی کہ ڈالر کے بدلے پیسے یا کوئی دوسری اس ویلیو کے اعتبار سے ٹھیک ہے. ویلیو کے مساوی چیز لی جا سکتی ہے لیکن باہمی رضامندی سے. صحیح، لیکن جس نے قرض دیا ہے اس کا جو مطالبہ ہوگا وہ اسی چیز کا ہوگا جو چیز اس نے دی ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آپ کو روپے دیے تھے تو آپ مجھے ڈالر دے دیں، صحیح، میں نے آپ کو جو ہے وہ ڈالر دیے تھے تو آپ اس کے بدلے مجھے سونا خرید کر دے دیں، صحیح، چاندی دے دیں. نہیں، صحیح، جو چیز اس نے دی ہے وہ اس چیز کا مطالبہ کرے. اب اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے، اب جس نے چیز لی تھی وہ بے عینی اس طرح کی چیز اس کو واپس کرنے کا پابند ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اندازہ ہو رہا ہوگا اس بات کا کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہماری عزتوں کا، ہمارے مال کا کس قدر تحفظ کرتا ہے. علم دین کی دوری کی وجہ سے آج ہم تباہی اور بربادی کا شکار ہیں. کاش اس سلسلے دیکھنے کی برکت سے ہمیں یہ شعور آئے کہ ہم اپنے معاملات کو شریعت اور سنت کے مطابق کریں. آئیے آپ کی کالز کو بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. محمد شہزاد اتاری ضیا کوٹ کہ اکثر و بیشتر ہم آپس میں پیسے وغیرہ مطلب دکاندار سے لیتا ہے، دوست سے لیتے ہیں، اکثر اوقات وہ بھی بھول جاتا ہے، ہم بھی بھول جاتے ہیں. کما حق یاد آ جائے تو ایسے پیسوں کا کیسے ازالہ کیا جائے یا ان کو اندازے کے مطابق صدقہ کر دیا جائے اور یاد کرانے پر بھی یاد نہ آئے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. انشاءاللہ. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عدنان یوسف اتاری ہے اور میں کھوڑ سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر دونوں مال کی کوالٹیز میں فرق ہے، یعنی ایک کھجور جو اعلیٰ قیمت کی ہے اور ایک کھجور جو ہے نا وہ کم قیمت کی ہے، تو اس نے اگر تبادلہ کیا اور اضافہ لیا تو کیا یہ بھی سود ہوگا؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لین دین کے معاملات ہوتے ہیں دکانداروں کے آپس میں، بعض اوقات پیسے کمی زیادتی ہو جاتی ہے، مطلب توجہ نہیں ہوتی یا بھول جاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ازالہ کیسے ہوگا؟ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہے اور جس کو قرض دیا ہے وہ اگر اس کے مطالبے کے بغیر صحیح، اس کو عمدہ طور پر ادا کر دیتا ہے صحیح، اور اس کی طرف سے نہ کوئی شرط ہے، صحیح، نہ پہلے سے یہ کوئی معروف بات ہے کہ ہاں بھئی اس کو جب قرض دیتے ہیں تو یہ زیادہ کر کے دیتا ہے، صحیح، یہ معروف نہیں ہے، بلکہ ایک شخص ہے ویسے سخی ہے یا اچھی عادت والا ہے کہ جو اس کے ساتھ احسان کرتا ہے یہ اس کو اچھے طور پر اس کی ادائیگی کرتا ہے، تو اس کی شریعت نے کوئی ممانعت نہیں رکھی ہے. یعنی میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ کوئی خوشی میں اگر کسی کو 1000 کی جگہ 1200 پیش کر دیتا، ہاں لیکن یہ خوشی ایسی ہو کہ معروف نہ ہو کہ صحیح، ہاں بھئی ایسا ہی ہوتا یہ ہے. اب وہ جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ تو یہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو زیادہ دے دوں گا، صحیح، آپ مجھے ابھی دے دیں، صحیح، میں اپنی خوشی سے آپ کو دے دوں گا. صحیح، یہ تو پہلے سے طے ہو رہا ہے یا پہلے سے معروف ہے کہ اس شخص کو جو ہے قرض لیتے ہیں
تو پھر یہ زیادہ جو ہے وہ زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے یا پھر یہ زیادہ دیتا ہے، اب اس لیے اس کو قرض دیا جا رہا ہے. یعنی بالکل پہلے سے مشروط نہ ہو اور سیدھا سیدھا قرض کا لین دین ہو، ایسی زیادتی اس میں معاہدے میں بھی نہ ہو کہ میں آپ سے زیادہ لوں گا. اب اگر کوئی اپنی خوشی سے بغیر کسی شرط کے، بغیر طے کیے اور بغیر کسی معروف مشروط کے وہ اچھے طریقے سے ادا کر دیتا ہے تو اس لینے والے کو زیادہ لینے میں شرم کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص سے اونٹ لیا تھا اور پھر اس شخص نے جب مطالبہ کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کا اونٹ نہ ملا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے عمدہ اونٹ عطا فرمایا. تو وہ کہنے لگا کہ آپ نے تو بہت زیادہ عطا کر دیا مجھے. تو یوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ عطا فرمانے والے تھے، سرکار کی عادت کریمہ میں ہی شامل تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ادا فرماتے تھے. تو اب اگر یوں کوئی اپنے طور پر اچھے طریقے سے ادا کر دیتا ہے اس کے مطالبے کے بغیر تو اس میں زیادتی جو ہے وہ سود قرار نہیں پائے گی، یعنی قرض کے اوپر یہ نفع قرار نہیں پائے گا، کیونکہ نہ یہ مشروط ہے نہ معاہدے میں اس کا ذکر تھا بلکہ اس نے اپنی طرف سے ادا کر دیا. اب جو یہ دکاندار والا معاملہ ہے، اب دکاندار دو صورتیں ہیں، یا تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب زیادہ لے لیتے ہیں، یا یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ان سے لے لیتے ہیں، پتہ نہیں ہم نے زیادہ لیا ہے یا کم لیا ہے. تو اس صورت میں لینے والے کو چاہیے کہ لینے والا کم از کم کا اعتبار کرے کہ ہاں فرض کیا کہ اس کو یہ یاد آ رہا ہے کہ 100 دیے تھے یا 150 روپے دیے تھے، تو یہ احتیاطاً نہ اس کے پاس لکھا ہوا ہے نہ اس کے پاس لکھا ہوا ہے، حالانکہ حکم یہ کہ لکھ لینا چاہیے، اچھا ہے یہ، لیکن اب یہ احتیاطاً 100 روپیہ لے لے اور 50 روپیہ یہ سمجھ لے کہ اگر کہیں زیادتی نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ میں نے نہ دیا اور یہ زیادتی لے رہا ہوں. اور جو دینے والا ہے اگر اس کو بھی یاد نہیں ہے تو وہ یہ تصور کرے کہ میں اچھے طریقے سے اپنا قرض ادا کر رہا ہوں. لیکن اب اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے نہیں میرے اتنے ہیں تو پھر اس کو ثابت کرنا پڑے گا گواہوں کے ذریعے، اور دونوں اگر راضی خوشی ہیں کمی زیادتی کے اوپر تو اس کو شرعاً ناجائز نہیں کہا جائے گا. لیکن دونوں کو معاملات لکھنے چاہیے کہ کہیں کسی کی کوئی عادت نہ بن جائے کہ بھول جائے اور پھر پتہ چلے کہ یہ زیادہ لیتا رہا ہے اور جو دوسرا ہے وہ حاجت مند تھا اس لیے وہ زیادہ دیتا رہا ہے. تو اس صورت میں لکھ لینا چاہیے. دوسری کال یہ تھی کہ جس طرح آپ نے شروع میں ارشاد فرما دی تو کوالٹی کا اگر فرق ہے تو زیادتی سود ہوگی. جی بالکل، کوالٹی کے اعتبار سے کمی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے. جب جنس ایک ہے اور وہ قیلی ہے یا وزنی ہے، جنس ایک ہونے کے ساتھ ساتھ، تو اب اس میں ردی اور جیت یعنی عمدہ اور ناقص کا اعتبار نہیں ہوگا. جب تبادلہ ہوگا تو ایک جیسی یعنی کہ ایک ہی جیسی مقدار سے تبادلہ ہوگا، مقدار میں کمی زیادتی نہیں ہوگی، اور اگر کمی زیادتی ہو جائے گی تو یہ سود ہو جائے گی. ٹھیک. موٹر سائیکل سود پر لی ماہانہ 2500 روپے اس کی، تو آپ کیا کریں؟ موٹر سائیکل سود پر لی سے مراد قسطوں کا جو ہوتا ہے نا سلسلہ، قسطوں پر تو سود کہہ دیا نہیں، قسطوں پر لینا تو سود نہیں کہا جائے گا. قسطوں پر لینا معاملہ جائز بھی ہوتا ہے ناجائز بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ناجائز ہونے کی وجہ ناجائز شرطیں ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ بائع فاسد ہوتی ہے، اس وجہ سے ناجائز ہو جاتا ہے. عموماً سود والا معاملہ نہیں ہوتا ہے. اور اگر کہیں سود والا معاملہ شرعی اعتبار سے ثابت ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ناجائز ہوگا. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے قسطوں کو کہ قسطوں کو بھی سود سمجھ رہے ہوتے ہیں. قسطوں کو جو ناجائز کہا جا رہا ہوتا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ کہیں سود والی صورت بھی شامل ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سود والی صورت نہ ہو، اکثر ناجائز شرطوں والی صورت ہوتی ہے. ان ناجائز شرطوں کے آ جانے کی وجہ سے وہ پورا سودا ناجائز ہو جاتا ہے. تو یہ جو قسطوں پر لینے دینے کا ہے یعنی شرعی اعتبار سے ناجائز بات نہیں ہے. بعض لوگ اس اعتبار سے اس کو ناجائز سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چیز ہے فرض کیا 50,000 کی اور وہ بک رہی ہے 60,000 کی اور وہ قسطیں اس کی کر کے دے گا
تو اس میں ایک بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، اگر کوئی شخص یہ بولتا ہے کہ یہ چیز تو 50,000 کی ہے، صحیح، اس کی قیمت تو 50,000 ہی ہے، صحیح، میں جو آپ سے 10,000 روپے وصول کر رہا ہوں وہ اس مدت کے ہیں، صحیح، تب تو یہ صورت سود بن جائے، ناجائز ہو جائے گی. صحیح، ٹھیک ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک طرف عقد معاوضہ ہے، صحیح ہے، یعنی ایک طرف سے پیسے دیے جا رہے ہیں دوسری طرف کچھ اور نہیں. دوسری طرف سے موٹر سائیکل آ رہی ہے. صحیح، تو اب موٹر سائیکل کے مقابلے میں قیمت تو 50,000 ہو گئی صحیح، اور یہ 60,000 کا مطالبہ کر رہا ہے. صحیح، اچھا اب یہ 60,000 یہ کہہ رہا ہے کہ مدت کے پیسے ہیں، صحیح، تو اب یہ جو مدت کے پیسے لینا ہے، یہ مدت یہ کوئی چیز نہیں ہے صحیح، کہ جس کے پیسے لیے جائیں. صحیح، تو اب یہ عقد معاوضہ میں زیادتی ہو گئی ہے ایک صحیح. طرف سے، تو یہ سود والی صورت ہوگی. ٹھیک، لیکن اگر وہ متعین کر کے کہتا ہے کہ یہ ویسے تو 50,000 ہی کی ہے، آپ چونکہ 2 ماہ کے لیے 4 ماہ بعد اس کی ادائیگی کریں گے، تو لہٰذا اب اس چیز کی قیمت، اس موٹر سائیکل کی قیمت میں آپ سے 60,000 روپے لوں گا. صحیح، یہ 60,000 کی ہے، آپ خریدیں گے تو اس طور پر آپ 4 مہینے بعد 1 سال بعد اس کی ادائیگی کر دیں گے. تو یہ سود والا معاملہ نہیں ہے، یہاں پہ ناجائز کچھ شرائط کی وجہ سے یہ سودا ناجائز قرار پاتا ہے. ٹھیک. مدی چل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں آپ نے قرض اور سود سے متعلق سنا، بہت اہم گفتگو ہوئی، بہت زیادہ ہمیں علم اس حوالے سے حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.